अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं साबिक मेंबर नेशनल असम्बली और कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी जनाब लियाकत बलोच साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब। आज का बड़ा अहम एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जो कि एक कादियानी ग्रुप से मुताल्लिक़ एक शख्स की फ़ौजदारी मुकदमे में अपीलें थी और उनमें कुछ दफ़ात जो हैं एफ़आईआर से उन दफ़ात को हटाने का हुक्म जारी हुआ था, मगर उसके साथ कुछ ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस आ गई थी कि जिसकी वजह से ये शकूक व शुबात पैदा हुए कि शायद जो कादियानियों का जो एक स्टेटस आइन में वाज़े कर दिया गया है बतौर गैर मुस्लिम, उसमें शायद कोई तब्दीली हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत कर दी थी और चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने इस हवाले से अपने हुक्म के ऊपर जब एक नज़रसानी की दरख्वास्त आई तो तमाम मकतबा फ़िक्र के जो उलमा थे उनसे भी राय लेने का फ़ैसला किया और आज बड़ी तादाद में जो उलमा हज़रात हैं और जनाब लियाकत बलोच ये भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और इनकी भी आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। लियाकत बलोच साहब, ये मसला था क्या? क्योंकि बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत में ये वाज़े कर दिया था कि ये महज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूर कर देगी। तो ये इशू है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया है। आपका माशाल्लाह ये वीलॉग और आपका ये इंटरव्यूज़ जो हैं बहुत ही पॉपुलर होते हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा और उनके साथ जजेस ने एक फ़ैसला दिया था और उसी फ़ैसले की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात, शकूक व शुबहात और बहुत सारे सवालात पैदा हुए और हर फ़ैसले के लिए एक नज़रसानी का तो हक़ होता है। उसी हक़ को इस्तेमाल करते हुए जब तमाम जमातों ने पहले पब्लिकली अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया, फिर तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्तें दी कि हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। हमें खुशी है कि भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने महज़ एक ज़िद या किसी कानूनी हर्डल को सामने रखते हुए चीज़ों को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इनवाइट किया है कि सबकी बात को सुना जाए। मसला और सवाल ये है कि पाकिस्तान के आइन में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ़ तयशुदा है। इसी तरह इम्तनाए कादियानियत जो एक्ट और कवानीन हैं वो भी बहुत वाज़ेह हैं और इसी तरह पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए मुमकिन हो सकती हैं जो आइन को मानें, कानून को मानें और कुरान व सुन्नत के अहकामात के मुताबिक उस दायरे में रहने के लिए तैयार हों। पाकिस्तान में जो एक तवील मुद्दत से जो एक शक और अमली चीज़ चल रही है कि बाहर से बहुत सारे दबाव होते हैं, अमेरिकन भी, यूरोपियन भी, बहुत सारी NGOs भी इस चीज़ के लिए काम कर रही होती हैं कि जो तयशुदा और मुत्तफ़िक़ा चीज़ें हैं उससे चीज़ों को हटाया जाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज की जो बहस थी कि उसमें मौक़िफ़ यही था कि जो चीज़ें तयशुदा हैं उसको ना छेड़ा जाए और अब उन्होंने मज़ीद 2 हफ़्ते का वक़्त दिया है और तमाम जो तहरीरी चीज़ें हैं कि वो पेश कर दी गई हैं। अब अगर उनके अंदर कोई नया सवाल पैदा होता है तो वो ज़ाहिर है हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि भी नज़रसानी के लिए जो बेंच मौजूद है वो आवाम की राय को भी पेश नज़र रखें, आइन और कानून को भी पेश नज़र रखें, मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है उसको भी सामने रखें। तो हम तवक्को रखते हैं कि नज़रसानी में एक ऐसा फ़ैसला वजूद में आएगा कि जिसमें ये इबहम और जो अश्कालात हैं उनका ख़ात्मा होगा ठीक। और एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा होगा। अच्छा लियाकत बलोच साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पहली बार फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बारे में मीडिया ने भी बड़ी गलत रिपोर्टिंग की है। जो चीज़ें फ़ैसले में थी कि एफ़आईआर में कुछ इल्ज़ामात नहीं बनते थे और उसकी वजह तकनीकी थी कि एफ़आईआर से इल्ज़ामात निकालें, तो मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि जी कानून से दफ़ात ख़त्म होगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जबकि ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं तो आपके ख़्याल में अब इसको इतना बड़ा मसला जो है कैसे बना दिया गया है? और अब चीफ जस्टिस ने खुद मती भी तो साहब, वाज़े कर दिया है हाँ कि जी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और ये सिर्फ एक अल्फाज का जो असल है चुनाव में का मामला था। 2-3 चीज़ें हैं। एक फ़ैसला है कि जो एक बेल एप्लीकेशन का था
اگر عدالت بھی صرف اسی بیل اپلیکیشن کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی اور جو پلس ریمارکس تھے وہ نہ آتے اور اس کی تفصیلات میں جانے کی جو اس سے ریلیونٹ نہیں بنتی تھی. مطلب جو فلسفیانہ ریمارکس فیصلے میں ڈالے گی اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھی. مگر وہ اس بھی کی تو وجہ وہی سے الفاظ تھے جو آئین کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی صرف یہ ہے کہ شاید وہ مکمل میرا طور پہ خیال ہے کہ بھی نہیں لکھے الفاظ گئے. تو آئین کے ہوتے ہیں لیکن تحریر اور تشریح میں کئی چیزیں اپنی پسند اور اپنی مرضی کی آتی ہیں. اس میں اسی ویسے کوئی تشریح تو نہیں تھی، ریپروڈیوس کیا گیا تھا، آئین کی شک کی تھی، اس میں کوئی ایسی تشریح والے کئی بات تو اور نہیں تھی. چیزیں ہیں. قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے جی پھر اس کے اندر بھی جو تشریح کی گئی اسی سے اعتراضات پیدا ہوئے. جیسے ہم نے خود اپنی پٹیشن دی ہے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جس قرآنی آیت کا اس سلسلے میں حوالہ دیا گیا ہے اس سلسلے میں کم و بیش 14 تفاسیر ہیں، مفسرین قرآن ہیں جو اس فیصلے سے ان کی مطابقت نہیں بنتی. ہم نے اسی چیز کی نشاندہی کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ جھول موجود ہے اور اجتماعی طور پر امت میں جن چیزوں پر اتفاق ہے اس سے یہ انحراف ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ چیزیں اب عدالت کے سامنے آ گئی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو آج کا جو کنڈکٹ تھا عدالت کا ہم اس کو اسی لیے ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہے اور سب کی بات کو سنا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ جو ہے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ جو بے اطمینانی کا بھی خاتمہ کرے گا اور لوگوں میں اتفاق پیدا کرے گا. بظاہر تو یہ معاملہ اب حل کی طرف ہی جا رہا ہے، اور ویسے بھی پہلی بار جب نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے واضح کر دیا تھا کہ آئین کا جو شک ہے وہ مکمل طور پہ بظاہر آرڈر کا حصہ نہیں بنائی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ، تو جس کی وجہ سے شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اب چند دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں. جن عدالتوں کے سامنے آپ انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں ان عدالتوں کے 6 ججوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں بڑی ہی گھناؤنی اور خطرناک قسم کے واقعات بیان کیے ہیں اور الزام لگایا ہے کہ ریاستی ادارے اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ ججوں کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں اور مبینہ طور پہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں مخصوص فیصلوں کے لیے، اور انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہیں کہ جب ان کے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو خط ہے اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائصہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور آج کیا انہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ یہ وہ وزیر اعظم ہیں جن کی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہی مبینہ طور پہ یہ خفیہ اداروں نے ججوں کو جو ہے بلیک میل کیا، ان کے رشتہ داروں پہ تشدد کیا یا ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 6 ججوں کا جو خط ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت الارمنگ ہے، اور اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی حال ہی میں 3-4 ایسے اہم فیصلے آئے ہیں. اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ عدالتیں کس دباؤ میں ہوتے ہیں، ججز کن دباؤ میں ہوتے ہیں اور فیصلے کس طریقے سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ایک فیصلہ اسی عدالت سے آیا ہے جس سے سامنے آ گیا کہ عدالتوں نے ایک دباؤ کے تحت فیصلہ کیا. اس وقت جماعت اسلامی نے اس فیصلے کو ویلکم کیا تھا. میرا خیال ہے کہ بھی میں اب اس بحث میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ بھی مطالبہ تو یہی کہ عدالتیں فیصلہ کریں. اب عدالتوں نے اگر غلط فیصلہ کیا ہے، کسی دباؤ کے تحت فیصلہ کیا ہے، تو ہم تو اس سے پھر اتفاق نہیں کر اس وقت سکتے. آپ نے جنرل ضیاء الحق کی تو حمایت کی تھی. جنرل ضیاء الحق کا تو عدالت سے اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا نا، عدالت تو سپریم کورٹ تھی، معاملہ تو سپریم کورٹ میں تھا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں سپریم کہ کورٹ کو یہ عدالت فیصلہ آزاد تھی کرنا جنرل چاہیے. ضیاء الحق کے دور میں جو فیصلہ کیا بھٹو کے اب یہ بارے پتہ چل گیا نا کہ آزاد نہیں تھی نا تو جی، آپ کو انہوں نے اس وقت نہیں دباؤ کے پتا تھا تحت اس بات. فیصلہ. اس وقت بھی پتہ تھا، لیکن عدالتوں کے فیصلے تو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہی یہ سارا ریویو ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھی ابھی حال ہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ دباؤ کے تحت انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا، تو اس کے متعلق بھی فیصلہ آ گیا. جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے بھی جو ایک چیزیں زیر سماعت تھیں اس کا بھی فیصلہ آ گیا کہ بھی ایک دباؤ کے تحت چیزیں ہوئیں. اور اب تو عدالتوں میں بھی، بارز میں بھی یہ چیزیں بہت واضح ہو چکی ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ مداخلت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو اپنے لیے کھڑے ہو گئے تھے اب باقی ججوں کے تحفظ کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. آج اگر وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات ہو رہی ہے تو ہم ملاقاتوں اور رابطوں میں تو ہم کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے. ہم تو سیاستدانوں سے بھی کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ، ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ کے ذریعے، رابطے کے ذریعے مسائل کو سمجھنے
اور حل کرنے کے راستے ملتے ہیں. لیکن آج کا ٹاپ موسٹ ایشو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی کہ یہ جو عدالتیں دباؤ میں ہیں، ججز دباؤ میں ہیں اور فیصلے متنازع آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ملک غیر مستحکم ہو رہا ہے، عدم استحکام کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے عوام بھی زندہ درگور ہو رہے ہیں. انہیں ترجیح بنیادوں پر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. آپ تو قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں، آئین کے دفاع کا آپ نے بھی حلف اٹھایا. کیا یہ مناسب طریقہ ہے کہ جس شخص کی حکومت پہ، اس کے خفیہ اداروں پہ اتنے سنگین الزامات ہوں، اس کو چیف جسٹس اپنے چیمبر میں صوفے پہ بٹھا کے اس سے بات چیت کریں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ طریقہ ہے، یا پھر آئین اور قانون کے مطابق اس میں تو آئین سے سنگین غداری کا بھی الزام لگ سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات پر تو ایک تحفظات ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں، متنازع ہیں، لیکن ماضی میں بھی دیکھیں کہ انتخابات پر کبھی بھی اطمینان تو نہیں رہا. ہر الیکشن ہی داغدار رہا ہے، ہر الیکشن پر ہی اعتراضات رہے ہیں اور اس وقت بھی اعتراض موجود ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اسمبلیاں بھی چلتی رہیں، حکومتیں بھی چلتی رہیں اور یہ نظام بھی اپنی جگہ چلتا رہا. اور اب بھی چلتا رہنا چاہیے. احتجاج اور اختلاف بھی اپنی جگہ رہا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی آئین کو کسی صورت میں بھی کسی نقصان کی شکل میں سامنا نہیں کرنا چاہیے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. اندھی لولی لنگڑی زخمی جمہوریت بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ یا آئین سے ماورا کسی نظام سے بہتر ہے اور اسی دائرہ کار میں رہ کے اسی کشمکش میں ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی رابطے ہو رہے ہیں اور آئندہ آنے والے مراحل میں اسی دائرے میں رہ کر ہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک مدت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی اور جمہوری قوتیں کبھی کوئی لاڈلا بنتا ہے، کبھی کوئی فیسیلیٹیٹر بنتا ہے اور بعد میں سب رونا دھونا کرتے ہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کوئی تشتری میں رکھ کے ہمیں صاف شفاف انتخاب نہیں دے گی. اس کے لیے سیاسی قیادت کو، جمہوری قیادت کو آگے بڑھ کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے قومی ایجنڈے پر، ایک کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہو کے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے، ملک میں اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ اپنا رول ادا کرنا ہوگا. لیاقت بلوچ صاحب، آپ بطور رکن قومی اسمبلی اور بطور ایک مذہبی رہنما، آپ جب حلف اٹھاتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ آئین کا دفاع کریں گے، تو وہ اس حلف کے اندر اور آپ کی جو قسم ہوتی ہے، کیا اس میں لولی لنگڑی جمہوریت کا دفاع کرنے کی بات ہوتی ہے یا آئین کے مطابق؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور چیف جسٹس کی ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا اس قسم کی لولی لنگڑی جمہوریت کے دفاع کرنے کی آپ لوگ قسم اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں نا، جو حلف ہوتا ہے وہ تو آئین کے مطابق سارے ممبران اس کو اٹھاتے ہیں. باقی ایک ایک نظام رسمی کارروائی ہوتی ہے. نہیں، رسمی نہیں ہوتی، لازمی ہوتی ہے اور ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں، تو کوئی حلف ممبر اٹھانا نہیں تو ہوگا. اوبلیگیشن نہیں ہوتی، حلف قائم رہنا اوبلیگیشن ہوتی نہیں، ہے. میں وہی کہا نا کہ وہ تو لازم ہوتا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے، اس پر قائم بھی رہنا چاہیے. لیکن ظاہر سی تو بات یہ ہے لولی کہ لنگڑی جمہوریت میں کیسے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایب نارمیلٹی ملک کے اندر موجود ہے اور اس میں دو ہی راستے موجود ہیں کہ یا تو آپ آئین کے راستے کو چھوڑ کے غیر آئینی راستے کو اختیار کر لیں، یا آئینی راستے کے اندر رہتے ہوئے جہاں جہاں خرابیاں، کمزوریاں اور جو جھول موجود ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کریں. تو ہم سمجھتے ہیں نہیں، کہ مگر معذرت کے انتخابی ساتھ سر یہ بتائیں کہ آپ کے حلف میں کیا یہ دو راستے دیے گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا مفتی صاحب، ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کی حلف بالکل میں کیا ہے سر، یہ بتائیں نا، حلف میں دو راستے ہیں. آپ کی بڑی آئیڈیل رائے ہے اور حلف کی روشنی میں رائے ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حلف ہو گیا، حکومتیں بن گئیں، اب اس پہ کھڑے رہنا چاہیے. اس پہ میں تو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں. جماعت اسلامی تو حلف پہ بھی یقین رکھتی ہے، اس پہ عمل بھی کرتی ہے، لیکن اس پھر کے دو راستے بھی مطابق قائم نکال بھی لیتی ہے رہتی ہے. نا سر. نہیں، یہ ایک تدبیر ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے. اور سیاسی میکنزم ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر حکمت کے ساتھ ملک کو، قوم کو ان بحرانوں سے کس طریقے سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حلف میں اس حکمت اور تدبیر کا شاید ذکر نہیں ہوتا، یہ آپ میرا خیال ہے مانتے ہیں؟ یہ حلف کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیم تو حکمت ہے اور حکمت مومن کی متاع ہے.
اچھا اور اسی متاح کے مطابق جو ہے کہ حالات کو، ملک کو، نظام کو خرابیوں سے نکالنے کے لیے، اسے بہتر راستے پہ ڈالنے کے لیے اپنا اصولوں پہ رول اور سمجھوتا کردار کیا ادا جا کرنا سکتا ہے. چاہیے. اس میں کوئی اصولوں کا سمجھوتا نہیں ہوتا. ایک ٹھیک ہے. جبر ہے، ایک جبر ہے، کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے اور کوئی شیشے کے گھر میں زبردستی گھس آتا ہے، تو کسی حکمت کے تحت ہی ان چیزوں سے نجات حاصل کی جا مگر سکتی یہ حکمت اور تدبیر کرنا صرف سیاستدانوں کی اجارہ داری ہے یا فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے میرا اس خیال کا بھی حق ہے کہ کوئی حکمت اور تدبیر لڑا کے ملک پہ قبضہ کرے اور 11 سال حکومت کریں، تو اس پہ پھر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ میڈیا کے لیے بھی حکمت کے تمام راستے موجود ہیں، میڈیا گروپس کے لیے بھی موجود ہیں. انہوں نے حلف تو نہیں اٹھایا ہوتا سیاست نا. نہیں لازمی ہے، وہ تو ملک کے تو وہ شہری ہے نا، اچھا ایک شہری کی حیثیت سے وہ بھی پابند ہیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ بھی جو فوج ہے، سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے نزدیک بھی جو ہے کہ ان کا دائرہ کار بالکل متعین ہے. اسی طرح پارلیمنٹ ہے، ممبران ہیں، ان کا بھی دائرہ کار متعین وہ ہے. فالو ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. آپ کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی حد تک اپنے عمل کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بھی ممکن ہے ہم قرآن و سنت کو بھی پیش نظر رکھیں، آئین پاکستان کو بھی پیش نظر رکھیں، اور پاکستان کی جو ترجیح مفادات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں. اچھا، 6 ججوں نے تو ہمت کر لی اور وہ سب کچھ بیان کر دیا جو ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کیا کبھی کوئی سیاستدان بھی ایسی ہمت کرے گا؟ آپ کا کوئی ذاتی تجربہ میرا خیال مشاہدہ ہے؟ آپ کے کوئی خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ پہ دباؤ ڈالا گیا؟ کیا ابھی بھی آپ ملتے ہیں خفیہ اداروں والوں سے؟ میرا خیال ہے کہ جی جہاں تک رابطوں کی بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رابطے موجود ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اوپر کبھی کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا. رابطے اگر ہی رہتے ہیں بس. اگر دباؤ آتا بھی ہے، فرض کیا کہ بھی سینٹ چیئرمین کا ووٹ ہے فلاں کو دینا چاہیے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کس نے اپنے کہا آپ موقع کو؟ پہ قائم رہیں. یعنی یہی جن کے نام آپ جانتے ہیں، آپ کیا اچھی یہ طرح خفیہ جانتے اداروں ہیں. ISI کی طرف سے رابطہ ہوا آپ کو؟ دیکھیں نا، یہ جو ہوتا ہے نا سفید کپڑوں میں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس ادارے سے تو تعلق آپ پھر رکھتے ایسے ہیں. لوگوں سے بات کیوں کرتے ہیں جو اپنا تعارف ہی نہیں کراتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں، انہی پارلیمنٹس میں ہوتے ہیں، تو انہی آپ کو کوریڈورز ڈر میں ہوتا ہے، کوئی موجود خوف ہوتے ہوتا ہے ہیں. کہ آپ ان کے ساتھ بھاؤتاؤ کرتے ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آتے ہم ہیں، نے کبھی MNA بہت بنتے ہیں اور آپ پھر میرا ان سے خیال ہے مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. اچھا. جو بہت کرتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، جو گھٹنے ٹیکتے ہیں، جو اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ سوال تو ان سے بنتا ہے. تو آپ ہم کیا نے تو کہتے ہیں انہیں؟ ہمیشہ آپ انہیں کیا کوشش کی کہتے ہے. ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ اچھا. دیکھیں، جب سید منور حسن صاحب پر ISPR کے اس وقت کے DG نے یہ کہا کہ بھی جماعت اسلامی کے امیر اور اس کی شورا جو ہے کہ وہ معافی مانگے، میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کی تھی اور اس وقت بھی اپنی جماعت کے جذبات کی نمائندگی کی تھی. یہ ISPR اور یہ فوج کا ڈومین نہیں ہے کہ وہ کسی جمہوری اور سیاسی جماعت کے بارے میں اس طریقے سے اس کے ISPR کے DG جو ہے یہ موقف اختیار کریں. اگر انہیں کوئی شکایت ہے کسی سیاسی جماعت کے بارے میں، وہ وزارت دفاع سے تعلق رابطہ کریں. سیاسی جماعت جو ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے اور آئین کے مطابق عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہے. ہم کسی ریاستی ادارے کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. جہاں بھی کوئی موقع ہوتا ہے، جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹلی اپنے موقف کو پیش کرتی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت شہباز شریف کی جو حکومت ہے، کیا آپ اسے لولی لنگڑی جمہوریت کہیں گے یا توانا تگڑی آمریت؟ لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، بے وقار بھی ہے، اور کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد بھی نہیں وجہ ہے. کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انتخابات میں یہ لوگ کمپرومائز کر کے آتے ہیں. 2013 میں عمران خان صاحب کو یہی گلہ تھا کہ بھی یہ ساری چیزیں مینیج کی گئی ہیں. 2018 میں یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا. آج 2024 میں وہ پرانے لاڈلے ختم ہو گئے، نئے لاڈلے پیدا ہو گئے. میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ بھی جب تک سیاسی جماعتیں اقتدار کی ہوس میں اعلی کار بننے کے لیے تیار رہیں گی اور ممبری اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں گی، تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے، سلامتی کے لیے، اقتصاد کے لیے، ہمارے سیاسی نظام کے لیے یہ بڑے مشکلات ہی پیدا ہوتی رہیں گی. اچھا، یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں اور وہ کسی ڈیل کے تحت وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ نہیں آئے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں.
नहीं, आपका अब क्या वो तजरिया वज़ीर है, तजर्बा मेरा है? अपना तजर्बा तो यही था, मैंने तो पहले भी टीवी के कई प्रोग्रामों में भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ़ इंतखाबी मुहिम के लिए आए हैं, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए, ना ही उनको कोई वज़ीर आज़म बनने देगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमातें इस्लामी को 25 करोड़ मुसलमान वोट क्यों नहीं देते? जमात इस्लामी के बारे में 25 करोड़ अवाम की राय बहुत अच्छी है। लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारे मुनज़्ज़म होने पर एतमाद करते हैं, हमारी जो इंसानी खिदमात हैं उसके लिए उसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सियासी जो पोलराइजेशन है, धड़ेबाज़ी है, और जिसको एक ख़ास नोयत के साथ लोगों में एक जहरीली पोलराइजेशन पैदा कर दी गई है। हमारी मुसलसल जद्दोजहद इसी मकसद के लिए है कि जो लोगों की हमारे बारे में अच्छी राय है, हम उसको वोट में भी कन्वर्ट कर लें, और हर मरहले पर हमारी ये कोशिश जारी है। हर मरहले पे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लियाकत बलोच साहब, मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी को वक्त देने के लिए। बहुत थैंक शुक्रिया। यू।